अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे है और वो टॉपिक है कुरान पाक। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने इस किताब को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये कलाम उस ज़ात किब्रियाई का है जो कायनात का बादशाह है और ज़मीन व आसमान का मालिक है। आसमान के छत के नीचे इससे बेहतर और कोई कलाम नहीं। रूह ज़मीन पर कोई इंसान इस किताब जैसी चंद आयात बनाने की सख्त नहीं रखता। कुरान पाक को नाज़िल हुए 1400 साल से ज़ायद हो गए हैं। ये किताब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसका ऐलान इसने खुद किया है। इसलिए रूए ज़मीन पर सही ज़ाब्ता हयात सिर्फ यही किताब है, बाकी तमाम ज़ाब्ते बातिल हैं। ये किताब हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली है। इसमें जो कुछ बयान हुआ है वो हक़ पर मबनी है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा की। इंसान को नेकी और बुराई में फ़र्क करने की सलाहियत भी अता फरमाई। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अंबिया कराम भेजे और इन पर किताबें नाज़िल फरमाई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, तमाम इंसानों के लिए हदायत का ज़रिया है और तमाम आसमानी किताबों की तस्दीक करती है। ये किताब सब किताबों से अफजल किताब है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारी तरफ हमने ये किताब नाजिल की है, ये हक लेकर आई है। इससे पहले जो आसमानी किताबें आई इनकी तस्दीक करने वाली हैं और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ व निगहबान हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पिछली किताबों की तालीमात को दोबारा बयान करके महफूज कर दिया है। यही वजह है कि कुरान पाक की तालीमात पर पूरे इत्मीनान से हर ज़माने में अमल किया जा सकता है। इस किताब में इंसानी ज़िंदगी के मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। कुरान पाक इंसान की ज़िंदगी और इसके रहन सहन के तरीके, इसके फ़राइज़ के मुतल्लिक बुनियादी हदायत देता है। इसके अलावा मुल्क का निज़ाम चलाने के बारे में भी मुकम्मल तालीमात पेश करता है। गर्ज़ कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में ज़रूरी मालूमात और रहनुमाई का मजमूआ है और इसमें वो तमाम बातें वजाहत से बताई गई हैं जिसका जानना इंसान के लिए ज़रूरी है और जिनके जानने का इंसान के पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया दुनिया में हदायत के लिए भेजे और इन पर मुख्तलिफ़ किताबें और सहाइफ़ नाजिल फरमाई जो कि आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक, जो कि इसकी आखिरी किताब है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बिलाशुबा ये जिक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ व निगहबान हैं। अल्लाह ताला का कुरान करीम की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ है कि आज पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद में एक लफ्ज़ या ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं। कुरान मजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। जो ही कुरान करीम की आयत नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लिखवा दिया करते और ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन्हें कौन सी सूरत में किन आयत के साथ रखा जाए। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई
انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لفظ قرآن پاک کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کتاب میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ حق پر مبنی ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ حق اسی کے ساتھ ہے جس کی زندگی اس کتاب کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ ہر وہ شخص ناکام اور نامراد ہے جس کی زندگی اس کے خلاف ہے۔ یہ کتاب انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے تا قیامت موجود رہے گی۔ اب ہم جانتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ قرآن پاک کا نزول 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں ہوا۔ قرآن پاک میں کل 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک میں 7 منزلیں اور 114 سورتیں ہیں۔ قرآن پاک میں 540 رکوع اور 6236 آیات ہیں۔ قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں اور قرآن پاک میں کل کلمات کی جو تعداد ہے وہ 86,430 ہے۔ قرآن پاک میں حروف کی تعداد 3,23,760 ہے۔ قرآن کریم مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال رہے، اس کو مکی دور کہتے ہیں، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال رہے، اس کو مدنی دور کہتے ہیں۔ ان دونوں کو ہم الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم بیان کریں گے نزول قرآن کا مکی دور۔ پہلا حصہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام مکہ معظمہ میں تھا۔ یہ کل 12 سال 5 ماہ اور 12 دن کا زمانہ تھا۔ نزول قرآن کی ابتدا 17 رمضان المبارک 41 سن ہجری ولادت نبوی سے ہوئی۔ سورۃ الانفال کے مطالعہ سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور آغاز قرآن کا دن ایک ہی تھا۔ غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس زمانے کا اختتام 1 ربیع الاول 54 سن ہجری ولادت پر ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ اس مدت میں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا ہے اس کو مکی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے نزول قرآن کا مدنی دور۔ نزول قرآن کا دوسرا دور ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ یہ کل 9 سال 6 ماہ 9 دن کا عرصہ ہے۔ اس کا آغاز 1 ربیع الاول 54 سن ہجری ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور 9 ذی الحج 63 ہجری ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 10 ہجری پر ختم ہو گیا۔ اس عرصے میں جو آیاتیں اور صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نزول قرآن کے لحاظ سے 2 اقسام کی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک قسم مکی صورتوں کی ہے جبکہ دوسری مدنی۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت نبوی سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، یہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تعداد 86 ہے۔ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی تعداد 28 ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہو۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس کی زبانیں تک مردہ ہو چکی ہیں، وہ خطۂ ارضی پر کہیں بھی بولی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کریم کو دستور و زمانے سے محفوظ رکھا بلکہ اس کی زبان کو بھی زندہ و پابند بنا دیا۔ آج دنیا میں کروڑوں انسان عربی بولتے اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اتنی بڑی کتاب کا زبانی یاد ہو جانا بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہر زمانے میں 1-2 نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان مرد عورتیں قرآن مجید کے حافظ چلے آئے ہیں۔ یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو بھی اس کو سکھاتا اور یاد کرتا ہے
یہ اس کو نہ صرف حفظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے حافظ کو اللہ نے ایک اور اعزاز بخشا ہے کہ اس کے حفظ کرنے سے انسانی دماغ کی خفتہ شریانیں بلکہ پورے جسم کی خفتہ سلاسلیں بھی جاگ اٹھتی ہیں اور اس طرح اس کا حافظہ ہر شعبہ زندگی میں صاف نظر آتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی نادر اور بے مثال کتاب ہے جس کی مثال نظریہ کائنات میں کہیں بھی نہیں ملتی، آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی، خالق کی طرف سے ارسال کردہ ہوں یا مخلوق کی طرف سے تحریر کردہ، زمانہ ماضی میں لکھی گئی ہوں یا زمانہ حال میں، موجودہ کتابیں ہوں یا مستقبل میں چھپنے والی کتابیں، الغرض کوئی بھی کتاب اس کی مد مقابل نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ قرآن مجید ایک ایسے دور، ایک ایسی قوم اور ایک ایسے ملک میں نازل ہوا جو ہر لحاظ سے دنیا کی پسماندہ ترین قوم تھی۔ یہاں پر جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ عرب کے پورے معاشرے میں پڑھے لکھے آدمی کی تلاش محال تھی۔ سامان تحریر جس میں کاغذ، پینسل، قلم، سیاہی خاصا محدود تھے، چھاپا خانوں کا وجود مقفود تھا، مگر یہ قرآن مجید کا معجزہ اور اعجاز ہے کہ ایسی سہولتوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ تحریر ہوا اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی بالکل اسی طرح صحیح و سالم محفوظ ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں کہیں بھی ایک بھی حرف، شد، مد، زیر، زبر کی کمی پیشی نہیں ہوئی۔ مگر اس کتاب کے علاوہ خواہ آسمانی کتابیں ہوں یا انسانی، کسی میں بھی یہ مجال نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اسی حالت میں موجود ہیں جس حالت میں نازل ہوئی یا ابتدا میں لکھی گئی۔ آج قرآن کے علاوہ تمام سابقوں کتاب تحریف شدہ ہیں، مگر قرآن زمانے کی دستے بڑو سے بالکل معمول اور محفوظ ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے، جب وہ خود اس کے محافظ ہے تو پھر کسی کی کیا مجال کہ اس میں کمی بیشی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ سورۃ الحجر کی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ قرآن پاک پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں موجود ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو صرف مسلمان مرنا۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ہستی ہی بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جو سکون قرآن اور نماز میں ہے وہ کہیں نہیں۔ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیں اور اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے تو ہمیں خود کو 5 وقت کا نمازی اور قرآن پاک کا پابند بنانا ہوگا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، آمین۔ آپ سب کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔